अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना मुबारकुल आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता फरमाई, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के सबब, और मेरे अहले बैत से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करो। जनाब जुड़े रहिए, क्योंकि आज इंशाअल्लाह सूरे आले इमरान की नंबर 61 के तफसीरी नकात पे हम गुफ्तगू करेंगे, यानी आए मुबाहिला पे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में आपसे झगड़ा करे तो आप फरमा दें कि आ जाओ, हम मिलकर अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को भी और तुम्हें भी एक जगह पर बुला लेते हैं, फिर हम मुबाइला यानी गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। नाज़रीन कराम, 24 ज़ुल्हिज्जा, आज 1445 हिजरी में हम सांस ले रहे हैं। एक 24 ज़ुल्हिज्जा 9 हिजरी को आई थी, यानी आज से 1436 बरस पहले। अब ज़रा मंजरनामा आपके जहन में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान जलालत का किस अंदाज से इजहार फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत का किस अंदाज से इजहार फरमाता है। लम यलिद वलम यूलद का जो अक़ीदा है नाज़रीन, उस अक़ीदे को पूरी दुनिया पर रहती दुनिया तक किस अंदाज से आश्कार करता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान को अपने महबूब के ज़रिए से नहीं बल्कि अपने महबूब के घराने के ज़रिए से रहती दुनिया तक इस अंदाज से आश्कार कर देता है कि एक अजीब व गरीब सा और इंतहाई हसीन सा मंजरनामा चश्मे फलक ने देखा, बल्कि ज़मीन ने भी उसको अपने सीने पर उस मंजरनामे को महफूज किया और आसमान ने भी अपने सीने के अंदर उस मंजरनामे को महफूज किया कि क्या हसीन तरीन यानी कायनात के हसीन तरीन चेहरे आज सुबह का सूरज तुलू होते ही बाहर निकले हैं। और आलम यह साहब कि उसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। अब मंजर ज़हन में रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक गोद में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी लिए हुए हैं और अपने दस्ते मुबारक को इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में दिए हुए हैं। और पीछे यानी आपके पीछे पीछे 2 हस्तियां मौजूद हैं, यानी एक मौला कायनात है और दूसरी सैयदा कायनात है। और आलम यह है कि मुबाहिले के लिए आप तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी हक्कानियत की दलील के तौर पर इन पंजतन पाक को यानी इन नुफूस कुदसिया को पेश कर रहा है, जो आज आकर मुबाहिला फरमाएंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाएंगे और ये बतलाएंगे कि जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानतें। चमकते दमकते चेहरे नाजरीन, कायनात के हसीन तरीन चेहरे, इनसे ज्यादा हसीन तरीन चेहरे कोई हो ही नहीं सकते, इनसे बड़े सादिक कोई नहीं हो सकते, इनसे बड़े सच्चे कोई नहीं हो सकते, इनसे ज्यादा सुच्चे कोई नहीं हो सकते, जो आज अल्लाह की हक्कानियत की दलील बनकर पूरी दुनिया के सामने एक अजीब मंजरनामा है नाज़रीन। और वहां क्या मामला है, वहां नजरान के जो ईसाई हैं, जो ईसाइयत का मरकज है, वहां से 60 लोग निकल के आते हैं और वफ्द की सूरत में आते हैं और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही बात है नाज़रीन कि चश्मे फलक ने वो मंजर देखा साहब, और क्या हसीन मंजर देखा कि उनका जो लॉर्ड पादरी अबुल हारिसा है, उसने जैसे ही उन नुफूस कुदसिया के चमकते दमकते रोशन चेहरे देखे तो पुकार उठा, ये वो चेहरे हैं जो अगर दुआ के लिए हाथ उठा ले तो अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ को भी अपनी जगह से सिरका दे। लिहाजा इनसे मुबाहिला न करना, वरना रहती दुनिया तक हमारा नाम भी नहीं रहेगा। और सरकार अलैहिस्सलाम जो रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमत का सदका ईसाइयों को वहां पर मिला कि सरकार ने फरमाया कि अगर ये मुबाहिला कर लेते तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बंदरों और सुअरों की शक्ल में मुतशक्किल कर देता, यहां तक कि 1 बरस के अंदर अंदर इनकी नस्ल पूरी तबाह बर्बाद हो जाती, यानी कोई ईसाइयत का नाम लेवा ना होता। यहां नाज़रीन मुझे एक
جملہ کیا نتیجے؟ یہ مباہلے کا دن بڑا عجیب و غریب سا دن ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جہاں لم یلد ولم یولد کا فلسفہ اور اس کا عقیدہ جو ہے دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہے, اللہ کی وحدانیت اور حقانیت کو آشکار کرنا ہے, وہاں جو نرم گوشہ اسلام کا, کہ اسلام نے یہ بتلایا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے, کہ جو لوگ اپنے طور پہ سرکار علیہ السلام سے مباہلہ کرنے آئے تھے, سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر ان کو ٹھہرا کر ان کو عبادت کا موقع دے کر یہ بتلایا کہ اسلام سے بڑا رواداری کا کوئی مذہب نہیں ہے, اور اسلام کا دامن ہی اصل طور پہ وسیع اور انتہائی یوں کہیے کہ اپنا حسین ترین دامن ہے. اور دوسری اہم ترین بات یہ ناظرین کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بیک آف کر گئے, یعنی انہوں نے اپنے قدموں کو پیچھے, اور کرنا تھا ان کو معلوم تھا کہ سامنے نفوس قدسیہ کون ہے, تو انہوں نے ایک درخواست پیش کی کہ ٹھیک ہے ہمیں امان دے دیجئے. تو سرکار علیہ السلام نے چند شرائط کے ساتھ ان کو امان دی, ایک ایگریمنٹ کیا, یعنی رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ جو بھی مسلم اسٹیٹ ہے, مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ مسلمان کریں گے. یہ میرے سرکار نے ایگریمنٹ کیا. اور آخری بات دیکھیں ناظرین کہ جو مباہلے کے لیے آئے تھے پھر ہوا کیا, نتیجہ نکلا وہ خود پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک ایماندار نمائندہ منتخب کر کے بھیج دیجئے جو ہمارے درمیان جھگڑے ہیں ان کا جو ہے وہ فیصلہ کرواتے. تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت امین الامت حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یعنی جو کہ سب سے بڑے امانتدار ہیں, جن کو سرکار نے امانتدار فرمایا, امین بنا کر بھیجا تاکہ وہ عیسائیوں کے درمیان جا کر فیصلہ کریں گے. یہ ہے میرا دین جو نہ دہشت گردی کا دین ہے نہ انتہا پسندی کا دین ہے, بلکہ وہ رواداری کا, محبت کا دین ہے. قربان جاؤں پنجتن پاک پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو رہتی دنیا تک برقرار بھی رکھے گا, اور اس شان کا انشاءاللہ ہم صدقہ بروز محشر دیکھیں گے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت ممتاز نعت خواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید, اور یوم مباہلہ کی آپ تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کو سب کو بہت بہت مبارکباد. اچھا, اس سے پہلے پیر صاحب ہم ظاہر ہے آیہ مباہلہ پہ بات کریں, اور یہ ظاہر ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک عجیب رمق اور دمک وجود کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60, میرا خیال ہے یہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں, جس میں ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ بات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کیٹیگرائز کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو فرما دیا. یہاں سے ذرا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ دونوں ہی افراط و تفرید کا شکار ہوئے. یعنی یہودیوں نے ان کی پاک دامن والدہ ماجدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی, جبکہ قرآن حکیم حضرت مریم کی شان اور صداقت کو آج تک بیان کر رہا ہے. یقینی. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت کہلوانے والے لوگ تھے وہ ان کے بارے میں اس حد تک مغالطہ کا شکار ہوئے کہ معجزات کی کثرت دیکھ کر جو اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی تھی کہ وہ مردہ پر تشریف لے جاتے اور اسے فرماتے قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو وہ اٹھ جاتا. مٹی لیتے اور مٹی لے کر اس میں پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا. ان معجزات کی وجہ سے اور ان کے والد گرامی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے نصارہ نے, کرسچین کمیونٹی نے یہ دھوکہ اور مغالطہ کھایا کہ انہیں عبداللہ کی بجائے یعنی اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے, کلمت اللہ اور روح اللہ کہنے کی بجائے انہیں ابن اللہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا. اور یہ مباہلہ جو ہے یہ در حقیقت توحید اور تثلیث کا ٹکراؤ ہے. یعنی یہ اس تین خداؤں کے ماننے والوں کا اور وحدانیت کا, اللہ رب العزت کی توحید کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اعظم و آخر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے آقا نے نجران یمن کا علاقہ ہے, بہت بڑا عیسائیت کا مرکز تھا, بہت بڑا کلیسا تھا. آپ نے وہاں ان کو, ان کے ذمہ دار لوگوں کو, ان کے بادشاہ کو, فرما روا کو خط روانہ کیا اور انہیں اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی. اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سیٹ کر کے, جس میں 60 کے قریب لوگ تھے, اس میں 14 ان کے عمائدین جن میں اہل علم یعنی علماء کی تعداد زیادہ تھی وہ شریک تھے. وہ انہوں نے بھیجا کہ وہ جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا
جو ہے احوال وہ بھی ملاحظہ کریں، حضور سے اس بارے میں مباحثہ بھی کریں کہ وہ خدا جو ہیں وہ تین ہیں، جبکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی تھی اور قرآن حکیم جیسی لا ریب کتاب بیان جو عطا فرمائی تھی، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ توحید پر مبنی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بات چیت کرنا شروع کی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے پاک پروردگار نے آپ پر وحی نازل فرمائی، حضور نے اس وحی کو تلاوت فرمایا۔ سبحان ارشاد رب العزت ہے سورہ آل عمران کی آیت 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امت کی تنبیہ کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ بات تعلیم فرمائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ تمام الہامی مذاہب آپ کی تخلیق کے اسی طرح قائل ہیں جیسے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے دست قدرت سے بنایا، یہ تراب مٹی کو کہا جاتا ہے، مٹی سے بنایا۔ اس کو تمام الہامی مذاہب تورات، زبور، انجیل نے ایسے ہی بیان کیا اور یہ اسی طرح تسلیم کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ مجبور کرتا ہے سوچنے پہ کہ انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا تصور کیا جائے، تو تم خدا آدم کے بارے میں تم کیا قائم کرو گے؟ یہاں عیسیٰ کی ماں تو موجود ہے، وہاں تو آدم کی ماں بھی موجود ہے۔ اتنی لاجیکلی بات تھی کہ اس کے بعد کوئی بات دوسری کرنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی، لیکن ہدایت کا تعلق علم سے زیادہ نصیب سے ہوتا ہے۔ یہ ہدایت تب عطا ہوتی ہے جب نصیب ساتھ دیتا ہے۔ کیا اچھا جملہ، ہدایت کا تعلق علم سے زیادہ نصیب سے ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر ہدایت کا تعلق فقط علم سے ہوتا تو ابلیس سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ بہت سے جوڑے آج بھی ہیں نا جن کے علم بہت ہے لیکن وہ نصیب نہیں ہے ان کا۔ ہدایت کا تعلق علم سے زیادہ نصیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی دلیل آ جانے کے بعد بھی وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ آپس میں جو 1 2 دن 3 دن وہ رہے مدینہ طیبہ میں، آپس میں ان کی مشاورت چلتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ عرب میں ہماری کتابیں الہامی کہتی ہیں کہ عرب میں ایک نبی بنو اسماعیل سے تشریف لائیں گے، کیا یہ وہی نبی تو نہیں ہے اور یہ ان کی شان یہی تو نہیں ہے؟ یعنی حضور کی نبوت کے بارے میں جانتے بھی تھے، اور حق جب حضور نے بیان کر دیا تب بھی وہ حق کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں، حق کو مان نہیں رہے، جیسا کہ قدرت کاملہ نے انتہائی منطقی دلیل دے دی کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے سامنے پوری کائنات پڑی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اس کائنات میں اپنی قدرتوں کا کیسے اظہار کرتا ہے، اپنے رب کو اس کی قدرتوں سے پہچانو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت تمید پیر صاحب، سلامت رہیے آپ اور جزاک اللہ، کیا خوبصورت باتیں ہوئی۔ اچھا اب ذرا آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں جو ظاہر ہے عیسائیوں کو مباہلے کا کھلا چیلنج دیا گیا، اس سے پہلے ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ اس پس منظر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ظاہر ویسے تو پوری ہی دنیا میں آپ نے خطوط جو ہے روانہ کیے، لیکن جو اہل نجران کو ظاہر ہے چونکہ نجران عیسائیت کا گڑھ تھا، ان کو جو خط لکھا اور پھر لارڈ پادری کا ایک پالیسی کو مرتب کرنا، مشاورت کرنا، وہ جو بیک گراؤنڈ ہے جب تک وہ سمجھ نہیں آئے گا یہ آئے مبارکہ سمجھ نہیں آئے گی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شدید خواہش تھی اس بات کی کہ تمام لوگ امن میں آ جائیں۔ ویری گڈ۔ اور دوسری بات جو حضور علیہ السلام کے مشن میں شامل تھی کہ یہ تمام لوگ جو انسان رب نے پیدا فرمائے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے 6 سن ہجری کا لاسٹ اور 7 سن ہجری کا اوائل، بلکہ 7 اور 8 اس میں حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد عالمی سطح پر
اپنے اس مشن کو پھیلا دیا۔ آپ نے شاہ روم، آپ نے شاہ مصر، آپ نے شاہ ایران اور شاہ حبشہ اور اس کے علاوہ جو چھوٹی سطح پر بھی جو آبادیاں تھیں اور وہ بڑے منظم طریقے سے رہ رہے تھے، ان کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق تھے اس سے ان کو نکالنے کے لیے آپ نے خطوط روانہ فرمائے، اور آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ علاقائی جنگیں ختم ہو جائیں، بد امنی ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے قیامت تک اگر لوگ اس پر نہیں آئیں گے تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ واحد حل ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ جب تک لوگ رب کی توحید کو تسلیم نہیں کریں گے کبھی بھی عالمی سطح پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے یہ جو 7 اور 8 یہ 2 سال ہیں، حضور علیہ السلام نے عالمی سطح پر یہ خطوط اور اپنی خواہش کو رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو روانہ فرما دیا، اور اس میں ایک نجران بھی ہے۔ نجران یہ سعودی عرب کا ابھی شہر ہے، بلکہ وہاں کی یہ ڈویژن سطح کی حیثیت رکھتا ہے، اور یمن کے بارڈر کی طرف یہ واقع ہے، یعنی مکہ معظمہ سے تقریباً یہ 850 کلومیٹر یہ دور ہے مکہ معظمہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کا پیغام اس طرف جانا کیونکہ اس کی ایک الگ حیثیت سی، پھر وہاں سے یعنی آپ عرب پٹی سے یمن کی طرف اور پھر یمن سے آگے جو آپ نے سفر کرنا ہے اس کے لیے یہ بستی اس کو جو ہے اللہ کے پیغام کی طرف لانا انتہائی ضروری تھا، اور وہی حضور علیہ السلام نے پھر خط یعنی ایک مین آرٹری کی حیثیت تھی۔ جی اسی لیے اس طرف جو ہے نا آپ نے پیغام بھیجا، اور اس میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، حضور کا حکیمانہ جو جملے ہیں اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں، حضور علیہ السلام نے کہا اس رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، یعنی انہی کے آبا کو اس میں شامل فرمایا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل نہیں کیا، میں ذرا سوال ساتھ ساتھ رکھ لیجئے گا، کیوں نہیں کیا اس کی بھی حکمت بتائیے گا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اجداد کو جو دونوں طرف سے جو ہے نا جن کو تسلیم کیا جا رہا اہل عرب ان کو مان رہے ہیں، اور پھر اس میں ان کو پہلے تو قریب لانا تھا نا، وہ تو خود حضرت عیسیٰ کو ہی الہ مانتے تھے۔ اگر پہلے جو ہے نا جملہ ایسا کہہ دیا جائے کہ وہ آگے والے کو پڑھے ہی نہ تو یہ حکمت کے جو ہے نا وہ مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جد اعلیٰ کو ذکر کر دیا، اور اس کے اندر ان کو بھی اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رب تبارک و تعالی ان کا معبود برحق ہے۔ تو اس کو لکھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ دہرایا، کہا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو رب ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ الہ جب ان کے باپ کا الہ ہے تو پھر ان کا الہ کیوں نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کہی، کہا کہ میں تمہیں اب یہ دیکھیں وہ چیز وہ کانسیپٹ لایا جا رہا ہے اس انداز سے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، خطیب اور تبلیغ کرنے والا اگر ڈنڈا سیدھا مار دے تو وہ آگے اس کی تبلیغ کہاں سے سنے گا، اور یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اب حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی، کہا بندوں کی عبادت چھوڑ دو، رب کی عبادت کرنا شروع کر دو، بندوں کی ولایت سے نکلو، رب کی ولایت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ میں تمہیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پیغام دے رہا ہوں، اور میرے پیغام کو اگر مان جاؤ گے تو امن میں آ جاؤ گے، اور اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ ہماری سلطنت اور حکومت میں رہتے ہوئے جزیہ دو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس کے بعد پھر پادری نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام کی تحریر میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ تمام اکٹھے ہو کر وفد بنا کے حضور کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اچھا، اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، جب یہ ڈیلیگیشن، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز بتائیے کہ کتنے لوگوں پر مبنی تھا، اس میں جو پادری تھے وہ کتنے لوگ تھے، لیکن ایک اہم ترین بات جس پہ میں چاہتا ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا، یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں سرکار نے کیا، ظاہر آپ پہ تو سب آشکار ہے، لیکن آپ نے سائیکولوجیکلی بھی جس بات کو ڈیل کیا وہ کتنی اہم ہے کہ بندوں کی جو ہے مطلب پیروکار نہ بنو، اللہ کے پیروکار بنو، اور بندوں کی ولایت پہ نہیں بلکہ اللہ کی ولایت پہ۔ وہ جو ابو حارثہ تھا اس کا یہ تو مسئلہ تھا، اس کے سامنے سب آشکار تھا نا، لیکن وہ چونکہ اس کو مرات ملی ہوئی تھیں، آسائشیں ملی ہوئی تھیں، تو اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا جو کہ یہ حق ہے،
تو پھر ہماری ساری مراد ختم ہو جائیں گی اور ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں بھی ذرا بات کیجئے. نجران کے عیسائیوں کا وفد سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور ظاہر ہے وہ جو ایک جس تمکنت کے ساتھ اور جس فاخرانہ لباس کے ساتھ وہ آتے ہیں, یہاں بھی سرکار نے ان کو جو ہے وہ اپنا بتایا کہ جی اصل حقیقت جو ہے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ذرا وہ کیا معاملہ ہوا تو اس پہ گفتگو کیجئے. جو بات آپ پہلے پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, اس حوالہ سے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ طرز عمل تھا اور حضور علیہ السلام کا جو پیغام تھا, جو آقا سمجھانا چاہ رہے تھے اور جو سکھانا چاہ رہے تھے اور جو انہیں بتانا چاہ رہے تھے, وہ یہ تھا کہ جس طرح تم جس فخر کے ساتھ آئے ہو, یہ اللہ رب العزت کے حضور عاجزی, تواضع یہ پسند کی جاتی ہے, فخر پسند نہیں کیا جاتا. اور جب وہ آئے ہیں تو جس طریقے سے فاخرانہ لباس, ریشم کا لباس, حریر و دیبا کے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, اس عالم میں آئے تو انہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں عبادت کی اجازت تو اپنے طریقے کے مطابق دی, لیکن ان سے حضور نے کلام نہیں فرمایا, توجہ نہیں کی. انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو ان کے اخلاق کے بہت چرچے سنے ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے. خود بلایا ہے, خط لکھا ہے, اور جب ہم آئے ہیں تو آ کر یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے. تو جب انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں, آپ کا یمن میں تجارت کے لیے آنا جانا رہتا تھا, انہوں نے کہا ہم ان سے ملتے ہیں. ان کے پاس گئے, ان کے ذریعہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, پوچھا کہ یہ ماجرا ہے, کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی حضور سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرتا سوائے علی کے. چنانچہ وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. علامہ ابن کثیر نے اس اپنی تفسیر میں سورہ آل عمران کی انہی آیات کے تحت لکھا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر یہ فرمایا کہ کیا تم اس حلیے میں, اس لباس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ایسے. آپ نے فرمایا اس میں ایسی, انہوں نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے, درباروں کے آداب یہی ہوتے ہیں. حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فقر پیغمبر کی طرف توجہ دلائی اور حضور کے اختیاری فقر اور شان کی طرف, اور کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں, یہ رسول خدا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قینات پہ لاکھوں سلام. ان کی تو شان یہ ہے, تو تم اس حالت میں گئے حضور کی شریعت میں مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے, ریشم بھی حرام ہے, تم سادہ لباس پہن کر جاؤ تو آقا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تمہاری بات سنیں گے. ٹھیک ہے. اب جو چیز حق تو جیسے پہلی آیت کا ذکر ہوا, حق تو ان کی سمجھ میں آ گیا. جو اصل مسئلہ تھا, وہ اصل مسئلہ یہ تھا, جو آپ بات بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی جس بات کی طرف, اصل مسئلہ یہ تھا کہ حق سمجھ آ جانے کے باوجود اسے تسلیم نہ کرنے میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ مفادات بنتی ہے اور چودراہٹ بنتی ہے. واہ, دیکھیں نا, قطع کلام کی معذرت, ایک شخص ہے ابو حارث صاحب, وہ لیڈ کر رہا ہے, اگر وہ حق کو چھپا رہا ہے قوم کے سامنے تو اس کا مطلب اس نے پوری قوم پر ظلم کیا. وہ اشکار کر دیتا تو پوری قوم جو ہے. قرآن حکیم نے حقایتاً فرعون اور حامان کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے ہار مان کر آپ پر, آپ کے رب پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا تھا. لیکن حامان نے کہا, قرآن حکیم نے باقاعدہ بائی نیم حامان کا اس حوالے سے ذکر کیا. حامان نے کہا کہ آج تو نمبر 1 ہے, جب تو موسیٰ کی اطاعت قبول کر لے گا تو نمبر 2 ہو جائے گا, اس لیے تو ایسا نہ کر. تو یہ جو چودراہٹیں ہوتی ہیں, یہ جو مفادات کے کھیل ہوتے ہیں, یہ سارے مسائل کا فساد کا جڑ بنتی ہیں اور باعث بنتے ہیں. حقیقت سمجھ آ جانے کے بعد حقیقت کو تسلیم کرنا اور اپنے رفقائے سفر کو, اپنے وفد کو, ڈیلیگیشن کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا, یہ ایک لیڈر کی, ایک قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے. امیر سفر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسے قوم نے متکلم بنا کے بھیجا ہے, بات چیت کرنے کے لیے سربراہ بنا کر بھیجا ہے, تو اسے لازم ہے کہ وہ حق کو بیان کرے. بہرحال جب یہ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لباس تبدیل کر کے حاضر ہوئے تو اس وقت حضور نے ان کے ساتھ
توجہ فرمائی، اور وہی مکالمہ پھر ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی یہ دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں کو میں چاہوں گا میرے ناظرین محفوظ کریں اپنے ذہنوں میں۔ ایک لفظ ہے عبداللہ اور ایک لفظ ہے ابن اللہ۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، ابن اللہ اللہ کا بیٹا، یعنی یہ دو لفظ ہیں۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ قرار دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں ایک بات ضمناً عرض کروں یہاں، قرآن حکیم نے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، قرآن حکیم نے جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ابدیت کا ذکر کیا ہے عبدہو کہہ کر، اس میں راز یہ ہے کہ چند معجزات والوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا گیا، جسے میں نے سراپا معجز نما بنا کر بھیجا ہے، کہیں ان کی امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں وہ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اللہ نے جہاں شانیں دی ہیں وہیں حضور کی شان ابدیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے، یہ آج اگر آیہ مباہلہ کی، ہم یوم مباہلہ پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ صرف آیہ مباہلہ کی یوں کہیے کہ اپنا شان کو اشکار کرنے کا دن نہیں ہے، یہ تو سورہ اخلاص کی بھی مطلب جو ہے شان کو اشکار کرنے کا دن ہے بنیادی طور پر۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بڑی کمال بات پیر صاحب نے فرمایا، بات یہ دیکھیں، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شاید میری بات پہنچ رہی ہو۔ قوم کے لیڈرز کے سینوں میں بڑے راز ہوتے ہیں، قوم کی لیڈرز کی نگاہوں میں بہت سی چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں، بڑی واضح ہوتی ہیں۔ پرابلم کیا ہے، ہم قوم کو، جو ہماری پیروکار ہوتی ہے، ان کو چیزیں بلر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، اپنے نظریات کے لیے، کیونکہ ہماری چودراہٹ یا ہماری کرسی جو ہے وہ کہیں متزلزل نہ ہو جائے۔ ابو حارثہ نے بھی تو یہ کیا تھا نا کہ بلر کر دیا تھا سارا عقیدہ، اگر وہ بلر نہ کرتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ لیکن وہی بات ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، چاہے مذہبی رہنماؤں کو اٹھا لیجئے الا ماشاء اللہ، یا سیاسی رہنماؤں کو اٹھا لیجئے، ہم بلر کر کے بتاتے ہیں قوم کو، وضاحت نہیں کرتے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، وہ جو مسجد نبوی میں ٹھہرایا سرکار نے، تو عیسائیوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا، وہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 24 ذوالحجہ 1445 ہجری، یعنی آج کا دن یوم مباہلہ کا دن، اور آج بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، یعنی ہم آیہ مباہلہ پہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس سے قبل کہ بس اب چند لمحے آیہ مباہلہ پہ بات کرنے سے قبل بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ذرا سا سمجھ آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ابتدا ہے، اور پھر اس کے بعد انتہا پہ ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن ابتدا کیا ہے کہ وہ ڈیلیگیشن جو ظاہر ہے کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، سرکار علیہ السلام نے جو رواداری کا ایک ثبوت دیا ہے، مطلب وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ٹھہرانا، ان کو عبادات کی جگہ دینا، یعنی جو نرمی کا جو حسین ترین منظرنامہ اسلام کا، ذرا اس کی اصل شکل پہ بات کیجیے۔ اس جواب کی ابتدائیہ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان دکھنے والوں کے اعمال، ان کی دہشت گردی اور ان کے بری چیزوں کو دیکھ کر اسلام کے اوپر کسی صورت بھی اعتراض درست نہیں مانا جائے گا، درست، کیونکہ ہمیشہ کسی بھی مذہب پر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو بانی مذہب کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کردار، ان کی تعلیمات کیسی ہیں۔ ویری گڈ۔ دوسری بات، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میں دو جو کیس ہیں، دو قسم کے، وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے والے، اور دوسرے جو ہے وہ سلطنت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے اور نفاق کو بڑھانے والے۔ اس میں جس بندے نے حضور علیہ السلام کو جسمانی اذیت کسی بھی صورت میں دی ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن جس نے حکومتی سطح پر، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، نفاق پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے معاف نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے جس نے شان نبوت میں بری بات کہی ہے تو اس کو بھی حضور علیہ السلام نے اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک اس نے اس سے توبہ وغیرہ نہیں کیے۔ تو اب یہ 9 سن ہجری کے معاملات ہیں۔ حضور علیہ السلام چونکہ پوری دنیا میں پیغام پہنچا چکے ہیں، اور جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے اندر ایک ہلچل مچ چکی ہے کہ ایسی شخصیت بھی آ چکی ہے جو
درد بانٹنے والے ہیں، جو دکھوں کو ختم کرنے والے ہیں، جو زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والے ہیں، جو غریبوں کی جو ہے نا وہ باتوں کو سننے والے ہیں، ان کو اہمیت دینے والے ہیں، تو طاقتیں ہل جاتی ہیں جب یہ چیز، کیونکہ وہ جیسے آپ پہلے بات فرما رہے تھے مفادات کو ٹھیس پہنچنے والی ہے، حقوق برابری کی سطح پر بچنے والے ہیں، تو اب جو ہے وہ وفود آنا شروع ہو گئے کہ اس بندے کی طاقت کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں، ان کے جو دربار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں کہ آیا یہ جو بات کر رہے ہیں اس بات میں یہ پورے اتر بھی سکتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ تمام لوگ ہر قسم سے، ہر انداز سے 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ اب اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے پتھر مارے تھے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں وہ لوگ بھی مسجد نبوی میں نے دیکھے جنہوں نے حضور کو اتنا زخمی کیا کہ ان کے نالین خون میں بھر گئے تھے، اور میں نے جوتی اپنے آپ کے پاؤں سے اتار کر اس خون کو دھویا تھا۔ یعنی وہ طائف میں جو عبدیہ لیل کے جو مطلب وہ پھر انہوں نے بیٹے نے آ کے ایمان، اور حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اہمیت دی، ان لوگوں کو بھی عزت سے بٹھایا، بلکہ ایسا کہ عمیر بن وہب آیا جو حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار پر زہر لگا کے آیا تھا، اور وہ مدینے میں پہنچا۔ عام الوفود کہلاتا ہے ان کو ڈیلیگیشنز کا، بالکل حضور علیہ السلام نے جب اس کو پا لیا، حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، حضور نے فرمایا نہیں، اس کو میرے قریب بٹھا دو۔ تو اس طریقے سے مختلف لوگ آئے، اس میں اہل نجران آئے، تو انہوں نے اپنے زیور کیوں پہنے ہوئے تھے؟ 2 وجہ سے پہنے ہوئے تھے۔ پہلی وجہ تھی کہ ہمارے اس روب کو دیکھ کے عرب کے یہ لوگ جو ہے نا مرعوب ہو جائیں گے، اور دوسری وجہ تھی کہ اگر لالچی ہوں گے تو پھر ہم سے مطالبہ کریں گے اور ہمیں مان جائیں گے کہ ہمیں اتنا کچھ دے دو، تو جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں، تم جیسے ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے لیڈر کی ٹھوکروں پر جو ہے خزانے ہیں ساری کائنات۔ آپ دیکھ لیں حضرت علی نے بتا دیا کہ تمہارے ان چیزوں کی طرف تو یہ نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ حضور جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، آپ نے اتنی نرمی، کمال نرمی جو ہے نا وہ آپ نے اختیار فرمائے کہ ان کو وہاں پر عبادت کا موقع بھی دیا، ان کو بیٹھنے بھی دیا، ان کے ساتھ بہترین کلام بھی فرمایا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ اور پھر یہاں تک حضور علیہ السلام کی تو نرمی ہے کہ جو غیر مسلم ہو، اور یہ عام بات ہے، خود کو غیر مسلم تسلیم بھی کرتا ہو، یہ بڑی عام بات کر رہے ہیں، نہ ہو کہ ہو غیر مسلم اور خود کو کہے کہ میں تو قطب عالم، غیر مسلم ہو یا مرتد ہو، یا ختم نبوت کا انکاری ہو، یعنی جو بھی اسلامک اسٹیٹ کی پالیسی کو نہیں ماننے والا ہو تو اس کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے عدالتی کارروائی کی جائے گی، نہ کہ وہاں پر اخلاق کو روا رکھا جائے گا۔ ان کے لیے اخلاق ہی یہی ہے کہ عدالت ان کے لیے ایکٹیو ہو، قانون ان کے لیے ایکٹیو ہو، اور ان کو جو ہے وہ دائرے میں لایا جائے، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اچھا 3 دن تک وہ ڈیلیگیشن وہاں پہ رہا ہے، 3 دن تک وہ عبادت کرتے رہے مسجد میں؟ یہ دیکھیں 3 دن تک 2 چیزیں، ایک تو ان کا اپنا عبادت کرنا، دوسرا ان کا امن کے ساتھ مدینے کی جہاں پر مکمل اسلام نافذ ہے، وہاں پر وہ پرامن رہ رہے ہیں، کسی نے مارا نہیں ہے، کسی نے پتھر نہیں مارا ہے، کسی نے گالی نہیں دی ہے۔ اور تیسری بات 3 دن تک نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، مکالمے کا موقع دیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو، اللہ کا فرمان یہ ہے، اور ان کو پھر عقلی دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ وحی بتا دی گئی ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے، دانائی ہے، اس میں نفسیاتی جو اثر ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو 3 دن تک ڈیبیٹ کے ساتھ، مکالمے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہی نکلا، انہوں نے کہا کہ آپ جو پیغام پھیلا رہے ہیں وہ خدا کی قسم حق ہے، آپ غلطی پر نہیں ہیں، آپ میرا خیال ہے ریلیونٹ ہے، لیکن بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ بہت سے، ہم یہ مثال تو دیتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 3 دن تک ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی، انہوں نے وہاں عبادات کی۔ کیا 1436 ہجری کے بعد کیا آج کے دور میں کوئی مسلم اسٹیٹ اس طرح سے اپلائی کر سکتی ہے اس اصول کو کہ کسی مسجد میں کسی غیر مسلم کو عبادت کی جگہ دی جائے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اس کے بعد یہ تھا ایک وقتی طور پہ وفود کا آنا اور ان کو اہمیت دینا، اور اس وقت حضور علیہ السلام کا وہاں جلوہ گر ہونا، ان کا کسی بھی حکم کو کسی بھی طرح سے بدل دینا یا اس کو نافذ کر دینا، یہ حضور علیہ السلام اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو یہ امن عامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی کسی کے عبادت خانے میں انٹرفیئر نہ کرے، ہر کوئی اپنی سطح پر اپنی جگہ پر وہ عبادت کرے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ میں جتنی چیزیں ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام نے بھی جو فرمایا وہ یہی کہا کہ اپنی اپنی عبادات ان کی محفوظ ہیں، وہاں پر یہ اپنے عبادت یعنی ایکسیپشنل کیس ہے بنیادی طور پر۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آئیے ذرا سر، جس آیہ مبارکہ کا ظاہر سننے کا سب کو اشتیاق ہوگا اور اس پہ گفتگو سننا چاہتے ہوں گے، وہ 61 نمبر سورہ آل عمران کی
کہ جو ظاہر آیا موبائلہ کہراتی اور موبائلے کی دعوت اور اس میں نتیجے میں جو کچھ بھی ان کا فرار ہے، لیکن اگین وہی بات شان پنجتن پاک کی روشنی میں گفتگو کیجیے اس میں۔ یہ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آل عمران 61۔ یعنی جب انہیں تمام تر ہر حوالہ سے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو گئی، مذاکرات، دلائل دے دیے گئے، جب انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا تو پھر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، وہ وہی جو پہلی دو آیتوں میں ہے، آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ مباہلہ کا لغوی معنی مفسرین نے بیان کیا اللہ سے لو لگا لینا، یعنی اللہ سے لو لگا کے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو کلمات طیبات تھے آیت مبارکہ کا جلال بتا رہا ہے۔ اب ان میں صاحب علم جو ان کے موجود تھے وہ آیت پاک کے جلال کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کی شان جلالت کیا ہے۔ عالم کا اور جاہل کا بڑا فرق ہوتا ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلمات اپنے اندر کیا قوت اور کیا طاقت رکھتے، پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ اب جب یہ شان اللہ نے یہ امر عطا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے در دولت پر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسوں کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو حضور نے گود میں اٹھایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حضور نے داہنی انگلی پکڑائی، اور پیچھے جیسے جو ترتیب قرآن حکیم نے قائم کی ہے اسی ترتیب کے مطابق قرآن نے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا ہے تو حضور نے بیٹوں کو آگے رکھا، اور پھر قرآن نے نسانا کا خواتین کا ذکر کیا ہے تو سیدۃ النساء العالمین تمام خواتین کی سردار وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور پھر نفس پیمبر بن کر حضرت مولا علی مرتضیٰ حضرت سیدۃ النساء العالمین کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بات یہاں قطع کلام، اور ذرا یہ سوال کو بھی ایڈریس کر دیجئے، بہت سے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، اور یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ جی سرکار علیہ السلام نے دیگر شہزادیوں کو وہاں پر کیوں مدعو نہیں کیا؟ ذرا وضاحت کرتے ہیں دیگر شہزادیوں اس کو کہا؟ جی پہلی حضور علیہ السلام کی 3 بڑی بیٹیاں اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق 4 شہزادیاں ہیں، ان میں 3 بڑی بیٹیاں وہ وصال فرما چکی تھیں، وہ اس وقت حیات نہیں تھیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی شان میں جو آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں حضور کی، وہ ان کی شان کو ممتاز اور منفرد قرار دیتی ہیں۔ اچھا اب ذرا ایک جملہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سمجھنے کے لیے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو رشتے میں حضور کے نواسے ہیں ان کو قرآن حکیم نے بیٹے کہا ہے، اور یہاں اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے اور قرآن اسے کہہ رہا ہے یہ نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، ایک طرف یہ نواسے ہیں اور انہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ اب یہ اللہ 3 بیٹے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ بطن سے، ایک حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم، تینوں بیٹے یکے بعد دیگرے قدرت نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیے، اور اب اللہ فرماتا ہے اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ تو سمجھانا یہ امت کے لیے ہے، مقصود یہ ہے کہ
کہ یہ حسنین کریمین فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے تمام بنی نوع انسان کی، تمام انبیاء کی ذریت کو ان کے بیٹوں میں رکھا، لیکن میری ذریت کو میری بیٹی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں تو حضور پیار کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی شان ان کے لیے جو اللہ نے خاص کی تھی۔ حسنین کریمین علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے قدموں پر، ہم اسے اولیات امام حسن مجتبیٰ میں اسے شمار کرتا ہوں کہ اپنے قدموں پر چل کر توحید باری تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو جملہ کیا بات یہ جو جملہ اس نے کہا تھا عالم نے، لاٹ پادری نے، ان کے سب سے بڑے پادری نے، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ذرا اس منظر کو یوں دیکھیے میری طرف دیکھتے ہوئے کہ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نے اٹھایا ہوا اور چہرہ آپ کا جو چہرہ، یعنی مرتبہ بھی آقا کا بڑا، شان بھی آقا کی بڑی، عمر بھی، درجہ بھی، سب کچھ، لیکن سب سے آگے چہرہ کون سا ہے امام حسین دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اپنے رب سے یہ دعا کریں تو ان کا رب ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ حقیقت جو عیسائی سمجھ گئے اور سمجھ کر ذمی بن گئے، یہ حقیقت مسلمانوں کو سمجھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے۔ یہ ادب کی بارگاہیں ہیں، یہ بحث کی بارگاہیں ہیں۔ ارے صاحب یہ تو زبان بند کرنے کی بارگاہیں ہیں، زبان سی لینے کی بارگاہیں ہیں۔ پنجتن پاک کی شان تو عقل سے ماورا ہے۔ اب آئیے آخر میں جو فائنلی یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور عیسائیوں کو ظاہر ہے جو امان ملی ایک سرٹن ظاہر کنڈیشنز کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے اور امان نامہ سرکار کی طرف سے، ان کے جو نکات ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام کا رویہ ہے وہ ایک کنڈکٹ سرکار علیہ السلام نے ایک میثاق مدینہ کی صورت میں دیا، اور ایک جو نجران کی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مطلب ایگریمنٹ ہوا ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور شان و شوکت پنجتن پاک کے مقام کو جب انہوں نے ملاحظہ کیا، بلکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ جن افراد کے ساتھ آئے ہیں یہ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی ہے اور ان کے شوہر ہیں۔ تو اس پر وہ زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ بندہ سچا ہے تو اپنا گھر لے کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سچا شخص ہو تو وہی تو گھر کو لے کے آگے بڑھتا ہے نا، کہ بات بھی بہت بڑی مباہلہ کی بات ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائے ضرر کرنا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو لے کے چلے جانا۔ بھئی ایک سچائی 9 ہجری میں نظر آئی تھی اور ایک سچائی پہ 60 ہجری میں نظر آئی تھی۔ تو یہ چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کو ماننے والے بھی سچے ہونے چاہیے۔ جو سچ کا ساتھ نہیں دیتا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ لیا، آپ کے حق کو دیکھ لیا، آپ کے مقام کو دیکھ لیا، تو پھر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ 60 افراد بیٹھے ہیں، حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام نے کاغذ منگوائے ہیں، اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس معاہدہ کو انہوں نے تحریر فرمایا۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو اس میں ویسے ایک رائے ابن کثیر کی یہ بھی ہے کہ مولا کائنات نے جو تو حضرت مغیرہ بن شعبہ یا حضرت مولا کائنات، بہرحال مغیرہ بن شعبہ اس میں گواہ بھی بنے تھے، اس لیے اس تحریر کو لیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی خط لکھا تھا اس کا انداز کچھ اور تھا، اور جو معاہدہ کیا اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اس میں آپ نے جو ابتدا فرمائی وہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور آگے لکھا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اوکے، یعنی سرکار کا معاہدہ ہے یہ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کی ذمہ داری لو تو اس کو آن بھی کرو۔ واہ! اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ حکومتیں جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ عیاشیوں کو تو آن کرتے ہیں لیکن خدمت خلق کو آن نہیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ملک کے ذمہ دار بنتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، تو درد بھی پھر آپ کے ہوتے ہیں، علم بھی پھر آپ کے ہوتے ہیں، حفاظت بھی پھر آپ کی ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی ذمہ داری بھی پھر آپ کی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے آقا نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کو جو اب وہاں سب سے بڑی بات ہے وہاں کسی اور کا نام نہیں لکھا،
اپنا نام لکھا ہے کہ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں معاہدہ کر رہا ہوں اور میری امت اس معاہدے کی پاسدار بنے گی. اور پھر آگے آپ نے جزیے کی چیزوں کو، مال کو نوٹ فرمایا. اور پھر آگے دیکھیں نرمی کیسی ہے. فرمایا ادھر سے قاصد آئے گا تو تمہارے پاس 20 سے 1 مہینہ ٹائم ہوگا، اس میں تم نے آرام سے سکون سے یہ مال پیش کر دینا ہے. اور اگلا جو نقطہ تھا وہ انتہائی اہم ہے کہ یمن کی سائیڈ پر اگر مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو تمہارے ذمے ہوگا کہ تم نے 30 اونٹ، 30 گھوڑے، ان کی لگامیں، کجاوے، یہ بطور عاریتاً امانتاً دینا ہے. یعنی وہ ہم تم سے ٹیکس کے طور پر وہ چیزیں چھینیں گے نہیں. اور پھر اگلی بات انتہائی عام کہ وہ گھوڑے اور وہ جانور ہمارے پاس جو قاصد ہوں گے وہ بطور امانت ہوں گے. اگر کوئی ضائع کر دے گا، یہاں تک کہ گھوڑے کی لگام بھی گم کر دے گا، تو وہ قاصد پر ضمان ہوگا کہ وہ تمہیں واپس لوٹا کر آئیں. اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ تم جب اس طرف لشکر کشی کرو، اس جانب جاؤ، تو اہل نجران کے تمام افراد، ان کے اموال، اور اگلی بات ان کے غائب، ان کے حاضر تمام افراد امان میں ہیں. ان کی زمینوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑانا، ان کے باغات پامال نہ کرنا، ان کے انسانوں کو تلف نہ کرنا، ان کو کسی طریقے کی تکلیف نہ دینا. اور پھر حضور علیہ السلام نے اگلی اور عام بات کہہ دی جس کو جو ہے وہ خیانت کر کے لوگ چھپا دیتے ہیں. کہا یہ تمام چیزیں عہد اس وقت تک ہیں جب تک یہ صحیح اور سالم اور درست راہ پر رہیں، اور اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ اور دغا کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بات تمام لوگ سن لیں. جو بندہ ملکی عہد توڑ دے، ملک کے قوانین کو فراموش کر دے، آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا دے، پیروں تلے روند دے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ شخص جو ہے وہ ملک کی حفاظت کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کو اور آسان کر دیں کہ اگر غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت تک آپ اس کو اون کریں گے جب تک کہ وہ پاسداری کرے، اور اگر غیر مسلم اقلیت کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتا اور مرتدین جو ہے وہ بنیادی طور پہ شعلے کے اندر منافقت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ معاملہ پھر اور ہوگا. بالکل. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ کے ملک کے سپریم کورٹ ہی کو نہ مانے تو وہ کیسے دعویٰ کرے گا کہ مجھے ملک کی حفاظت دے اور میرے حقوق کو پورا کرے؟ تو ملک کے آئین کو ماننا بہت ضروری ہے. اور آئین پاکستان اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تعلیم بھی دے رہا ہے، پابند بھی کر رہا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو حضرت محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ہوگا. یعنی بات یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پہ مذہبی آزادی بھی دی اور ان کو سیکیور بھی کیا. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف لائے. اور آئیے صاحب اب ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو. آمین. حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب انشاءاللہ کلام پیش کریں گے. نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عظمت میں بے مثال ہے یوم مباہلہ، عظمت میں بے مثال ہے یوم مباہلہ، اظہار شان آل ہے یوم مباہلہ، اظہار شان آل ہے یوم مباہلہ، زیر کسا جو آئے تھے
رفعت میں باکمال ہے یوم مباہلہ، رفعت میں باکمال ہے یوم مباہلہ۔ اللہ نے بھی تذکرہ قرآن میں ہے کیا، اللہ نے بھی تذکرہ قرآن میں ہے کیا، کیا خوب پرجمال ہے یوم مباہلہ، کیا خوب پرجمال ہے یوم مباہلہ۔ ساجد خدا کے قرب میں ہے پنج تن ہی خاص، ساجد خدا کے قرب میں ہے پنج تن ہی خاص، اور کفر پر وبال ہے یوم مباہلہ، اور کفر پر وبال ہے یوم مباہلہ۔ عظمت میں بے مثال ہے یوم مباہلہ، اظہار شان آل ہے